ہمارے यहाँ जो ख़वातीन जॉब करती हैं, उनमें से कुछ ख़वातीन को कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ पेश आते हैं, जो कि बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं। सब ख़वातीन को नहीं, लेकिन कुछ कुछ अंदर ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे काफ़ी इश्यू उनको पेश आते हैं जॉब करने की वजह से। अ, कुछ तो ख़वातीन हैं कि जो जॉब इसलिए करती हैं कि वो हस्बैंड का साथ दे सकें और उनके माली हालात बहुत ख़राब होते हैं, और कुछ ख़वातीन इसलिए जॉब करती हैं कि वो बिज़ी रहें, जबकि माली हालात जो है वो ठीक होते हैं घर में, लेकिन वो एक मसरूफ़ियत चाहती है, एक एक बिज़ी लाइफ़ चाहती हैं। तो दोनों सूरतों में कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं। अगर वो उनकी केयर करें, थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ करें, हिकमत से चलें, तो उनके घर जो है वो घरों में मसाइल पेश ना आएँ। कुछ केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं कि जिनको देख के अंदाज़ा होता है कि ख़वातीन को ये इश्यू डील करने नहीं आते। मेरे पास एक दफ़ा एक बच्ची आई जो कि जॉब की तलाश में थी, वो शादीशुदा थी, बच्चे भी थे उसके। तो वो जब आई है मेरे पास, तो काफ़ी उसकी जो लुक थी वो बेहतर थी, उसके उसके कपड़े अच्छे थे, जूते अच्छे पहने हुए थे, पर्स अच्छा था, और चेहरा बड़ा उसका जो था फ्रेश था। और उसके हस्बैंड पे मेरी नज़र पड़ी तो वो दिखने से लग रहा था कि एक मेहनती आदमी है। तो एक मेहनती आदमी जो होता है, जैसी उसकी लुक होती है, उस टाइप के वो पर्सन लग रहे थे। तो उस बच्ची ने बताया कि अपने हस्बैंड का साथ देना चाहती है, तो किसी जगह पे उसकी मैं सिफ़ारिश कर दूँ तो वहाँ वो जॉब चाहती है। मैंने कहा ठीक है। उसकी वहाँ पे जॉब लग गई। वो 3-4 महीने बाद आई, तो उस बच्ची की जो कंडीशन थी वो बेहतर होने की बजाय ख़राब थी। कपड़े भी पुराने से, जूते भी टूटे हुए, पर्स भी उसने बहुत ही वो ख़राब सा पर्स पकड़ा हुआ, और चेहरा भी बहुत उतरा-सा हुआ और जैसे बीमार सी होती है। तो मुझे कहती है कि मैं आपसे कहने आई थी कि जहाँ पे जॉब लगी है, वो पे जो है, पे के लिए वो पे मेरे हस्बैंड के अकाउंट में भेजते हैं, तो आप लीड से रिक्वेस्ट करें कि पे जो है ना वो मेरे अकाउंट में भेजें। तो उसके हस्बैंड बड़े यंग से, उनकी लुक आ रही जैसे 10 साल अपनी एज से कम हो, मैंने पहले पहचाना ही नहीं। तो मैंने कहा शायद इनकी बहुत अच्छी जगह पे जॉब लग गई है, बहुत ही उन्होंने महँगा सूट पहना हुआ, महँगे जूते, बिल्कुल यंग लुक उनकी आ रही। तो मैं हैरान रही, मैंने कहा कि ये तो बहुत डिफरेंट से लग रहे हैं, क्या इनकी कोई बहुत अच्छी जगह पे जॉब होगी, ऑफिसर टाइप की लगता है कोई जॉब होगी है। तो वो कहती नहीं, इनकी तो जॉब नहीं है, बल्कि जो पहले जॉब थी वहाँ पे भी अब जो है वो उस तरह से काम नहीं करते। तो कहते हैं मुझे तो जॉब मिलती ही नहीं है, तो जो है जो मैं कमाती हूँ उससे घर चलता है। ये अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि अब उस तवज्जो से नहीं अपना काम भी करते। तो जब से मैंने जॉब शुरू की है, मैंने कहा अच्छा। खैर उसके बाद जो है वो काफ़ी मंथ वो नहीं आई है, उसके बाद एक दफ़ा उसका फिर मुझे मेरी से मुलाकात हुई। तो वो बहुत ही परेशान, उसने कहा मैं जो हूँ ना अपनी काउंसलिंग करवाना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। वजह उसने क्या बताई परेशानी की? उसने कहा कि जो मेरी नंदें हैं वो कहती हैं कि हमारा भाई तो इतना जवान, हमारा भाई तो इतना खूबसूरत है, और देखो तो हमारे भाई का कितना रूप है, और जो भाभी है इसका तो बुरा हाल है। तो भाभी जो है वो तो साथ खड़ी भी अच्छी नहीं लगती, दोनों बराबर के नहीं लगते। तो भाई को ज़रूरत है कि वो किसी यंग लड़की से शादी करे। तो जो भाई के हिसाब से अच्छी लगे। तो भाभी तो जो है वो भाई के साथ बिल्कुल अच्छी जोड़ी नहीं लगती। भाभी की जो लुक है, भाभी जो दिखती हैं, तो उसके हिसाब से तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है उनके हमारे भाई के साथ जो है सूट नहीं करती। भाई कहाँ जवान यंग लुक आती है, और भाभी की बिल्कुल अपोज़िट लुक है। मुझे तो बेझिझक भी लगने लग गई हैं। तो बहुत परेशान और बुरी तरह रोने लग गई वो। वो कहती कि ये एक सारा दिन फ़ारिग रहते हैं एक तो, और जो है मेरी तनख्वाह भी इन्हीं के पास होती है सारी। और सारा टाइम जो है इनका इसी चीज़ में मसरूफ़ियत होती है, इधर-उधर गप्पे मारी हैं, रंग-बिरंगे लड़कों के साथ बैठ गए हैं, बहनों के घर चले गए हैं फ़राग़त में, और पता नहीं कौन-कौन सी बातें करते रहते हैं, क्या-क्या करते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। इसी तरह का बिल्कुल एक इससे मिलता-जुलता केस मेरे पास आया कि खातून आई, बुरी तरह से रोने लग गईं। जब मैंने उनसे पूछा वजह, तो वो बताने लगीं कि मैंने बहुत मेहनतों से सारी उम्र डिफरेंट जॉब्स की हैं। वो करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड का काम सेटल किया, और अब मेरे हस्बैंड के पास एक बहुत अच्छा जो है वो एक ऑफिस है, और वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं। और मुझे रिसेंटली पता चला है कि इनका जो है अपनी ही सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। इन्होंने जो वहाँ लड़की रखी हुई है उसके साथ इनका अफेयर है। जब मैंने अपने ससुराल में बातचीत की है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ भाई, वो जो है वो माशाल्लाह वो डिज़र्व करता है, उसका अच्छा काम है, और तुम तो उसकी मुताबिक भी नहीं लगती, तुम्हारा तो चेहरा भी वैसा नहीं है फ्रेश, तुम्हारी तो हालत भी वैसी नहीं है। तो वो उसके मुताबिक जो है वो अब बेहतर यही है कि वो किसी यंग सी लड़की से जो है शादी करे।
تو وہ ہسبینڈ بھی اس کے آئے ہوئے تھے، اور آف کورس کہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وائف جو تھی وہ کام کر کر کے اس نے جو ساری عمر کام کیا وہ 20 سال کا عرصہ بتا رہی تھی کہ میں نے 20 سال محنتیں کی ہیں، جس میں میں نے کپڑے بھی سیے ہیں، میں نے جگہ جگہ آفیسز میں بھی کام کیا ہے، اور اس کے بعد آف کورس کہ وہ اس طرح سے ان کی لک نہیں تھی جیسے ان کے ہسبینڈ کی تھی، جو لگ رہا تھا کہ شاید 20 سال انہوں نے خوب اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنی لائف میں ریسٹ بھی کیے ہیں اور لائف کو انجوائے بھی کیا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ ایک ایشو بنتا جا رہا ہے۔ کچھ کیسز ایسے سامنے آنے لگے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ سب مرد ایسے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہسبینڈس ہوتے ہیں، بہت وفادار آدمی بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواتین کو ایسے ایشو پیش آ رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک کام والی کا واقعہ بتاتی ہوں کہ وہ کام والی جو ہے وہ اپنی کہانی سنا رہی کہ میرے ہسبینڈ ہیں، ان کو چونکہ کوئی کام نہیں ملتا تو میں کام کرتی ہوں صبح سے لے کر شام تک، 5 بچے ہیں میرے۔ تو میں نے پوچھا آپ کے ہسبینڈ کہاں ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں، تو ان کو بس چھوٹا موٹا کام ہے تو میں کما کے دیتی ہوں، اور میں نے ہی قسطوں پہ گھر لیا ہے، میں ان کی قسطیں بھی دیتی ہوں۔ بڑی وہ اس ٹائم پہ خوش تھی، مطمئن تھی، کہہ رہی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میں ان کی ہیلپ کے لیے نکلی۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہ آئی ہے روتی ہوئی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جب میں کام پہ آتی ہوں تو وہ پیچھے سے تصویریں میرا بناتے ہیں، چٹ چیٹ کرتے ہیں موبائل پہ، خواتین کی ڈفرینٹ جو ہے ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو ریسنٹلی ان کا کسی سے افیئر چل رہا تھا، وہ اس عورت سے ملنے گئے، وہ شادی شدہ تھی، لوگوں کو پتا چل گیا، اور اس کے ہسبینڈ نے ان کی جو ہے پڑھائی کر دی، اور کچھ اس قسم کا وہ کیس بتا رہی تھی۔ تو پھر وہ رونے لگی کہ میں جو ہوں وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینے کے لیے سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہوں، کماتی ہوں، محنت کرتی ہوں، گھر کے کرائے دیتی ہوں، میں بچوں کو جو ہے وہ بچوں کے خرچے اٹھاتی ہوں، ہسبینڈ کا خرچ سارا اٹھاتی ہوں۔ تو مجھے جو ہے یہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بڑے عرصے تو دھوکہ دے رہا ہے، اور مجھے اب پتا چلا ہے کہ اس کی اور بھی فرینڈس ہیں، اور چونکہ فارغ رہتا ہے، اس کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو یہ کام وہ جو ہے وہ سارا ٹائم موبائل پہ اس کا اسپینڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ہسبینڈ جو ہے وہ بھی 3 ٹائپس کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو آپ ان کے لیے ان کا ساتھ دیں گی تو وہ آپ کا بہت ساتھ دیں گے۔ اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو اور اگر وہ گھر پہ ہیں تو بچوں کو سنبھالیں گے، گھر کو سارا ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کما رہی ہیں، آپ نے ان کی اپنی کمائی سے کوئی بزنس سیٹ کر دیا، ان کا کوئی کام سیٹ کیا تھا، تو اس کام میں وہ بہت محنت کریں گے، اور آپ کا جو کام ہے وہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ جاب نہ کرو، اپنا کام پہ محنت کر کے اپنا کام جو ہے وہ سیٹل کر لیں گے، اور پھر آپ کے لیے بچوں کے لیے کمائی کریں گے، اور آپ کو جو جاب ہے سر انجات مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک اس ٹائپ کے ہسبینڈ ہیں کہ آپ چاہے جاب کریں چاہے نہ کریں، آپ چاہے ان کو پیسے دیں چاہے پیسے نہ دیں، وہ بے وفا ہوتے ہیں شروع سے ہی، اور بے وفائی ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بالکل ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، اس میں تو آپ کو جو آپ کے پیسوں کی چیزیں ہیں وہ سب آپ کو اپنے نام پہ ہی کروانی ہوتی ہے، اور یہ ویسے بھی ہمارے دین میں جو حکم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے نام پہ ہیں چیزیں، سب کے نہیں ہیں۔ اور جو تھرڈ ٹائپ کے پرسن ہیں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ وہ ہیں جو کہ جب مصروف ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، ان کا ذہن شیطان کا گھر نہیں ہوتا، ان کا ذہن مصروف ہوتا ہے، وہ مصروف ہوتے اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو فراغت ملتی ہے اور وہ کام بیوی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتی ہے کہ میں کماؤں گی، میں کروں گی سارا کچھ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر سونے کے عادی ہو جاتے ہیں، لگژری کھانے کے عادی ہوتے ہیں، باہر گھومنے پھرنے کے عادی ہو جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، موبائل پہ ڈفرینٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے عادی ہو جاتے ہیں جو نامناسب ہیں، غیر محرم جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے عادی ہو گئے ہیں، یا وہ اگر وہ اس طرح کا کام نہیں کر رہے، مطلب کسی غیر محرم عورت سے ان کے نہیں ہے ایسی فرینڈشپ نہیں ہے، تو یہ کہ وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے تو دیکھیں گی کہ وائف جو ہے بہت زیادہ تھکی ہاری نظر آتی ہے، کمزور ہے، اور ہسبینڈ کی ماشاءاللہ بہت اچھی صحت نظر آئے گی آپ کو، وہ لائف کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے، تو وہ تھوڑا سا بہت زیادہ امبیلنس ہو جاتا ہے، وہ غلط طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ ابھی چونکہ وہ فارغ ہیں، ہر ٹائم فارغ ہیں، تو کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے، بیوی کما رہی ہے، بیوی کما کے گھر لا رہی ہے، بیسک سارا کام جو ہے وہ بیوی کا ہے، تو اس میں جو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ جو ارن کر رہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کی ارننگ ہے، آپ جانتی ہیں کہ ہمارے دین میں جو آپ کی ارننگ ہے وہ آپ کی ارننگ ہے، آپ نے آگے جہاں بھی خرچ کرنی ہے، ہسبینڈ پہ کرنی ہے، بچوں پہ کرنی ہے، ضرور کریں، لیکن وہ آپ کے ہولڈ میں ہو، جب آپ کے ہولڈ میں ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ کہاں پہ کتنی میں نے خرچ کرنے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ
جو آپ کا ساتھی ہے وہ تو جم بھی جا رہے ہیں، وہ تو اپنی جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے بھی جو جاتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور وہ اپنی انجوائمنٹ کے لیے فرینڈس کو بھی ساتھ باہر کھانا کھاتے ہیں سب کچھ، اور آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہوں۔ جو کئی خواتین کہتی ہیں ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے قابل نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹر کے جا نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ اور اگر فار ایگزامپل ڈاکٹر کی فیس جو ہے وہ 1500 ہے یا 2000 ہے یا 1000 ہے، تو اتنے پیسوں کا کھانا جو ہے نا ایک ٹائم پہ ان کے ہسبینڈ باہر سے کھا لیتے ہیں، لیکن وائف کو دینے کے لیے پیسے کہ وہ اپنی دوائی لے سکے نہیں ہے ان کے پاس، حالانکہ وائف کی پے جو ہے ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ جو خاتون ہے وہ خود پہ ظلم کر رہی ہیں۔ شروع سے ہی اس بات پہ بہت کیئر کریں کہ یہ ظلم جو ہے، جو اس قسم کا جو ظلم ہے، استحصال ہے، یہ پہلے ہی سٹیج پہ نہ ہو۔ تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی جو اماؤنٹ ہے جو آپ کے پاس آتی ہے، وہ اس میں سے کچھ اماؤنٹ اپنی صحت کے لیے، اپنی می ٹائم کے لیے، جس میں آپ خود کو ٹائم دے سکیں، جس میں آپ خود کی کیئر کر سکیں، آپ ڈاکٹر کے بھی جا سکیں، آپ اپنی بیسک ضرورتیں پوری کر سکیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی لائف میں انجوائمنٹ بھی کر سکیں۔ تو ان سب کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کی جو پلاننگ ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، کہ ان کو فائنینشلی سمجھ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہاں پہ پیسے خرچ کرنے، کہاں پہ نہیں ہے، لیکن اگر ہسبینڈ کی زیادہ اچھی ہے، ہسبینڈ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہے کہ وہ زیادہ اچھا پلان کرتے ہیں کہ کہاں پہ کتنے پیسے خرچ ہونے چاہیے، اور وہ زیادہ اس معاملے میں سمجھدار ہیں، تو جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ پیسے آپ لازمی طور پہ جو ہے وہ ضروری ہیں کہ وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہوں، جس میں آپ ڈاکٹر کے بھی جا سکیں، اپنا خیال بھی رکھ سکیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پوری طرح سے جو ہے وہ ایک دوڑ میں شامل ہیں، آپ نہ آرام کر پا رہی ہیں، آپ نہ اپنی دوائی کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ سٹریس میں آ جائیں گی، اور سٹریس کی وجہ سے آپ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گی، آپ بیمار رہنے لگ جائیں گی، اور آپ کی قابلیت بھی وہ نہیں رہے گی، آپ صحیح سے کام بھی نہیں کر پائیں گی اپنی لائف میں۔ جب ہم کام کرتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، تو ہم اس کام کے ساتھ ہمیں بہت سی زیادہ کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں فریش کر سکے، کچھ فیسلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ ہماری کنٹری میں وہ فیسلٹیز یوزلی جاب پہ نہیں ملتی، تو وہ آپ کو اپنی جیب خرچ سے کرنی ہوتی ہیں، کہ آپ بریک ٹائم میں کچھ اچھا کھا سکیں، اور کچھ اور چیزیں جو آپ کو فریش رکھیں، آپ کو سٹریس میں نہ آنے دیں، وہاں پہ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہر جگہ آپ پیسے بچاتی رہیں گی، آپ بیمار ہو جائیں گی، برن آؤٹ کا شکار بھی ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے آکوپیشنل لائف میں برن آؤٹ بہت ہوتے ہیں، تو خود کو جو ہے وہ فریش رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ سکون سے اپنے اوپر خرچ کر سکیں، اور آپ کو اختیار حاصل ہو کہ آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھ سکیں، سائیکولوجیکل ویل بینگ کا خیال رکھ سکیں۔ آپ کبھی جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے کچھ باہر جانا ہے، کچھ باہر کھانا ہے، یا آپ نے کوئی اپنے لیے کوئی شاپنگ کرنی ہے، آپ نے کوئی اچھی ڈاکٹر کو ملنا ہے، آپ نے پارلر جانا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی، اگر آپ کی پے جو ہے اجازت دیتی ہے تو آپ اپنی نہیں کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں، اور یہ بہت اہم ہے کہ پہلے تو نوٹ کریں کہ آپ کے ہسبینڈ کس ٹائپ کی نیچر کے ہیں۔ یہ آپ لازمی طور پہ خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کس نیچر کے ہیں، ٹھیک ہے، کس ٹائپ کے ہیں، کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ جیسے آپ نے اگر ان کو کچھ پیسے دیے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ اس چیز پہ پیسے خرچ کر لو، انہوں نے خرچ کر لیے، تو اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ 2-3 دن سے بہت سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، کام پراپر دھیان بھی نہیں دے رہے کام پہ، موبائل پکڑ کے رکھتے ہیں، ہر ٹائم موبائل میں ہی مصروف رہتے ہیں، یا اپنی بیوٹی پہ دھیان دے رہے ہیں، اپنی خوبصورتی پہ شیشے کے آگے کھڑے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، کہ آپ نے کہیں اتنا زیادہ تو نہیں ان کو ریلیکس کر دیا ہے، اور اتنا خود پہ بوجھ ڈال دیا ہے، اتنی رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ آپ سفر کرنے لگی ہیں اور وہ بہت ریلیکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ تکلیف میں رہتی ہیں ہر ٹائم، آپ کو آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ بہت اچھی لگژری لائف گزار رہے ہیں، ان کی اپنی جو پرسنل لائف ہے وہ بڑی اچھی ہے، تو یہ بھی دھیان دیں اس چیز کی طرف۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ مالی تعاون کے چکروں میں، فائنینشیل تعاون کے چکروں میں اپنا گھر خراب کر بیٹھیں۔ تو ان چیزوں پہ دھیان دینا، ان چیزوں پہ باریک بینی سے نظر رکھنا، ان کی ایکٹیویٹیز پہ بھی، اور اس چیز پہ بھی فرسٹ کہ وہ کس ٹائپ کے پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کام جس کو سونپا اسی کو ہی سوٹ کرتا ہے، ان کا کام ہے محنت کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے کمانا۔ اگر آپ اتنا ریلیکس کریں گی کہ جی ساری ذمہ داری میری ہے، ساری میں رسپانسبلٹی اٹھاتی ہوں، ہر چیز کے پیسے میں ہی دوں گی، تو یہ آپ خود پہ بھی ظلم کر رہی ہیں، اور ان پہ بھی ظلم کر رہی ہیں۔ تو اور اگر آپ ان کو کوئی کام سیٹ کر کے دے رہی ہیں تو اس میں بھی پھر آپ دھیان رکھیں کہ وہ اس میں کتنی مصروفیت ہے،
مصروفیت اگر اتنی ہی کہ ہے کہ بس وہ صرف ایک چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو ادھر اٹھ کے آ جاتے ہیں، تو دس از ناٹ وی کین سے کرے پراپر انگیجمنٹ، کہ ایک پراپر مصروفیت ہے. مصروفیت یہی ہے کہ ان کا ذہن بھی مصروف رہے، وہ فزیکلی بھی جو ہے کام پہ تھوڑا سا مصروف ہوں. تو یہ ضروری ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ ان کا اتنا وہ اچھا کام سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فری مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اور وہ احسان فراموش والی جو صفت ہے وہ اگر آ جائے پرسن میں، کہ اس وائف جس نے ساری زندگی محنت کر کے ان کو کام سیٹ کر کے دیا ہے اور اسی سے چھپ کے وہ کچھ مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں پھنس جائیں، تو یہ بھی ان کی اپنی ذات پہ ہی ظلم ہے. اب بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا ایسے ہوتا ہے کہ وائف جو ہے وہ ہاؤس وائف ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جاب ہی کر رہی ہو. جاب کرنے والیوں کے ساتھ تو ایسے ایشوز بن جاتے ہیں، لیکن ہاؤس وائف کے ساتھ بھی ایسے بہت سے ایشوز میرے سامنے آتے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ان کا کام اتنا سیٹل ہو گیا کہ وہ بالکل اتنے مصروف نہیں ہوتے ذہنی طور پہ. تو پتہ چلا ہے کہ وہ جی کسی ان کے پاس جو ہے نا، وہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ ان کی فرینڈ شپ چل رہی ہے جو خاتون جو ہے وہ جس کا کریکٹر نہیں صحیح. ٹھیک ہے، یوزلی میں سنتی ہوں کہ پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ جی وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی فرینڈ شپس ہیں. اور پھر میں یہ بھی سنتی ہوں کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح سے کسی ایسی عورت سے شادی کر لی ہے، اور اس عورت نے جو ان کو نشے کا عادی بنا دیا ہے، اور وہ نشے میں گھر آتے ہیں اور پھر وہ کمزور ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو، بیوی کو پہچانا چھوڑ دیا ہے، اور ساری جائیداد اس عورت کے نام لگا دی ہے، اور بھی بچے کرائے پہ آ گئے. ایسی کہانیاں بھی، ایسے کلائنٹس آ کے مجھے ایسی سٹوری سناتے ہیں. تو اس پہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ ہم بھی دھیان دیں کہ یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے ہماری نسلوں کے لیے بھی. ایسا نہیں ہے کہ دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، وہ جی حرام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی کا استحصال کر کے کی جائے، یا پھر سلیکٹ کرتے ہوئے جو ایسی خاتون سلیکٹ کی جائے جو جس کے نزدیک جو ہے وہ دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یا جس کے کریکٹر میں جو ہے وہ سیریسلی ایشوز ہیں، کہ ہسبینڈ گھر سے گئے ہیں تو کوئی بوائے فرینڈ ہے گھر بلا لیا ہے، ہسبینڈ کو نشے پہ لگا لیا ہے. یوزلی میں نے سنا ہے کہ وہ پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں، اور وہ شادی کے بعد بھی وہ ان کاموں سے جو ہے، جو کچھ کیسز دیکھے ہیں کہ وہ ان کاموں سے باز نہیں آتی اور ہسبینڈ کو نشے پہ لگا دیتی ہیں. ایسا بھی ہے کہ بہت اچھی خواتین بھی ہوتی ہیں جو توبہ کر لیتی ہیں، سیدھے راستے پہ آ جاتی ہیں، اور وہ بہت نیک پہلے سے جو ہے وہ ایک عام عورت سے بھی زیادہ نیکی کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں. لیکن جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایشو بن جاتا ہے. جو شوہر ہے وہ نشے پہ لگا دیتی ہے سیکنڈ وائف، اور اس کا جو چال چلن ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اچھے اثرات ڈالیں. یوزلی فرینڈس ہوتے ہیں، ان کے بوائے فرینڈس ہوتے ہیں، اور ہسبینڈ کو دھوکہ دے ہوتی ہیں. یہ بھی کہانی سنی میں آتی ہے کہ جی جب سے ہمارے بابا نے دوسری شادی کی ہے تو اس کے بعد وہ اتنا بیمار رہنے لگے ہیں، اور وہ پتہ نہیں وہ کیا کھاتے ہیں، یا ان کی جو لائف سٹائل کیا ہے کہ وہ بہت کمزور ہو گئے، بیمار رہتے ہیں، ان کی صحت بڑی خراب رہتی ہے، اور نشے میں رہتے ہیں، اور اس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. تو ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ اگر تو جاب کرتی ہیں تو جیسے میں نے بتایا، لیکن اگر آپ ہاؤس وائف ہے اور اس میں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ آپ اس چیز پہ بھی دھیان دیں کہ وہ انٹلیکچولی بھی بزی ہوں، اور ان کی جو انٹلیکچوئل جو بزی ہونا ہے، ذہنی طور پہ بزی ہونا ہے، وہ ان کی اپنی ویل بینگ کے لیے بہت اچھا، آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور جو آف کورس کہ اگر آپ ان کے دین پہ کام کر رہی ہیں، یا کوئی اچھے دوست ہیں، تو وہ پرسن بہت محفوظ رہتا ہے، وہ غلط قسم کی جو ہے کمپنی میں نہیں جاتا. بہت سی ایسی مصروفیات ہیں جو ہم نے کبھی ایکسپلور ہی نہیں کی. اگر ایکسپلور کی جائیں تو ایسی انگیجمنٹس ہیں، ایسی مصروفیات ہیں جس سے انسان بہت مصروف بھی رہتے ہیں، اور اس سے پازیٹیو مائنڈ پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور کسی غلط قسم کی کمپنی سے بھی جو ہے وہ ایزیلی جو ہے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایکٹیویٹیز پہ ہم اپنی جو ہے تھوڑا سا اس پہ کام کریں، کہ اگر ہم فارغ ہیں یا ہماری مصروفیت ایسی نہیں ہے کہ ہم ہر ٹائم کسی پروڈکٹیو کام میں بزی ہوں، تو ہمارے پاس کافی ٹائم ہے جس میں ہم فری ہوتے ہیں، اور اس میں ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں انڈلج ہو سکتے ہیں جو کہ ٹھیک نہ ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ہی یہ رواج ڈال سکتے ہیں کہ نوٹ کریں کہ ہم جو فرائض انجام دیتے ہیں ان فرائض میں سے ایک بہت اہم فرض جو ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے.
تو اگر آپ یہ تھوڑا سا دھیان اس طرف، شوہر کا دھیان اس طرف لائیں، اپنے بچوں کا دھیان اس طرف لائیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت مصروفیت ہے۔ اس کے علاوہ فلاحی کام ہیں، آپ دیکھیں کہ دوسروں کی ہیلپ کے کام ہے، طرح طرح سے ہو سکتے ہیں، ڈیفرنٹ ان کے ویز ہو سکتے ہیں جس کے تھرو ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر گھر میں کچھ لوگ فارغ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی فراغت ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، یہ سجیسٹ کرنا، یہ سرچ کرنا کہ کون سی ایکٹیویٹی اپنائی جائے اس پرسن کی پرسنالٹی کے حساب سے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں اگر ان کا ایک کام اچھا ہے تو وہ کوئی سائڈ بزنس یا سائڈ جاب جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، جس میں ان کو فیل ہوتا ہو کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں، وہ کہ بھلا کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جس میں انسان مصروف رہ سکتا ہے اور اس کا ذہن جو ہے منفی طور پہ جانے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن آپ نوٹ کریں کہ ہم میں سے کتنے خواتین ہیں جو اس چیز پہ دھیان دیتی ہیں کہ انہوں نے اپنے جو بیٹے ہیں، جو ہمارے بیٹے ہیں، ان کی بچپن سے تربیت ایسی کرنی ہے کہ جوان ہونے پہ وہ اس طرح کے کوئی ایکٹیویٹیز کا شکار نہ ہو جائیں جو حرام میں آتی ہوں۔ یوزلی جب خواتین سے کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ تھوڑا سا شوہر پہ کام کریں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو بالکل بات نہیں میری سنتے، تو اس پرسن کو چینج کرنا تو بہت مشکل لگتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ جو چیز ہے اس کو جڑ سے ہی نکال دیں کہ ہم اپنے جو بیٹے ہیں ان پہ کام شروع کر لیں کہ آنے والے ٹائم پہ کم از کم ان کی بیگمات کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کو جو پازیٹیو سائڈ پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو حرام اور حلال کی پہچان دلوانا جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ایک ماں دلوا سکتی ہے پہچان۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تو کل کو ہمارے جو بیٹے ہیں کہیں وہ بھی اسی رستے پہ نہ چل پڑے، ان کی بیگمات کو بھی یہی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، تو ہم ان پہ کام کریں۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو اس چیز پر کام کرتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی تربیت میں یہ چیز اہم، اس چیز کو اہمیت دی جائے کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز بتائی جائے۔ تو آف کورس کہ یہ اس طرف ماؤں کا دھیان نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ہمارے ساتھ جو معاشرے نے برا کیا ہے، ہم نے وہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اوپر کام کر کے کمپنسیٹ کرنا ہے، ان کے اوپر کام کرنا ہے، اور جو ہمارے ساتھ برا ہوا ہے اس کا راستہ روکنا ہے۔ ہوتا ہے یوزلی ایسے ہے کہ اگر ہمارے ساتھ برا ہوا ہے تو پھر ہم آگے دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، تو بجائے اس طرح کرنے کے اس چیز کو ہی کٹ آف کر دیا جائے، وہ جو کنٹینیو کوئی رسم ہو رہی ہے، کوئی رواج ہے جو اچھا کنٹینیو ہو رہا، تو آپ اسے اپنی جو نسلیں ہیں ان کی تربیت ایسے کریں کہ وہ ختم ہو جائے، وہ آگے مزید نہ جائے اس طرح کا کوئی بھی ایسا رواج یا کوئی ایسی بات جو کہ جس میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کی جاتی۔ ہم دیکھیں کہ یوزلی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں، کئیوں سے بات کی جائے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم ہسبینڈ کو تو بالکل بھی سمجھا نہیں پاتی، سمجھا نہیں سکتی، وہ تو بالکل بات نہیں سنتے، ان کی تو عادتیں بن چکی ہیں، ان کی فلاں فلاں جو عادت ہے وہ بہت خراب ہے، یا فلاں کام حرام ریلیشن میں انوالو ہے، یا وہ کوئی حرام ایکٹیویٹی ہے جس میں انوالو ہے، اور بالکل ہماری بات نہیں سنتے۔ تو جہاں پہ ہماری بالکل نہیں چل رہی وہاں پہ ہم اس افسوس کو تو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں ہماری بہت زیادہ چلتی ہے لیکن ہم وہاں بھی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم چاہیں تو وہاں ہی ہم تبدیلی لے آئیں، اور وہ ہمارے اپنے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ کام شروع کر لیں تو ہم بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے معاشرے میں۔ تو ہم ایک شخص کا صرف رونا روتے رہتے ہیں جبکہ ہمارے گھر میں اسی طرح کے کئی اور لوگ پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے اس ٹرینڈ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کی تربیت پہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے۔ تو دیکھا جائے تو ہم بہت پاورفل ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بہت سے لوگوں کو چینج کر سکتے ہیں۔ آنے والے ٹائم پہ بہت سی ایسی جو چیزیں ہیں جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں، اگر ہم یہی سوچ لیں کہ ہاں ہمیں جو تکلیفیں ملی ہیں وہ ہم نے آگے نہیں دوسروں تک پہنچنے دینی چاہیے، ہم چاہیں گے تو ہم اس پہ کام کریں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ کام کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب یوزلی کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ تھوڑا سا اپنے ہسبینڈ پہ کام کریں، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل بات نہیں سنتے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی کوشش آپ تھوڑی سی اس طرح کریں کہ جو ہمارا بات چیت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یوزلی، اور بات چیت کرنے کا ٹائم، اس پہ فوکس کریے کائنڈلی۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ بہت غلط ٹائم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹائم ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ سیکنڈلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں میں نے عادتیں بھی دیکھی ہیں، ان کا بات کرنے کا جو طریقہ ہے، جو بات کنوے کرنے کا طریقہ ہے، بات سمجھانے کا طریقہ ہے، وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو آپ اس طرف توجہ دیں کہ آپ نے جب کسی کی اصلاح کرنی ہے اور کسی پہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی صبر تحمل چاہیے، بہت پیار چاہیے، بہت ہی نرم لہجے میں اور سافٹ وے میں بڑی ہی ایک اسکل کے ساتھ آپ نے دوسرے پرسن سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ پتھر پہ بھی پانی گرتا رہے تو اس پہ بھی نشان پڑ جاتا ہے، تو یہ تو پھر انسان ہے۔
تو صرف ہمارا جو میتھڈ ہے جس کے تحت ہم دوسرے پرسن کی کوئی اصلاح کر رہے ہیں یا اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اسے تھوڑا سا تبدیل کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وائف میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ اپنا نرم رویہ اور خوبصورت انداز سے اپنے ہسبینڈ پہ کام کرنا شروع کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے جو حرام ریلیشن شپس بنے ہوتے ہیں اور ایکسٹرا میریٹل افیئرس چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرنا اس عورت کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اگر وہ تھوڑے سے کچھ سکلز یوز کرے. اور انشاءاللہ وہ اس قدر کامیاب ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا اپنے رویوں میں نرمی لچک لائیں, خیال رکھیں, سافٹ وے میں کریں بات. اور اگر آپ تھوڑا سا جو ہے دوسرے پرسن کو اس کو ہینڈل کرنے کا جو اس کی جو سائیکالوجی کے حساب سے ہے تھوڑا سا طریقہ سیکھ لیتی ہیں تو یہ معاملے مزید بھی نہیں بڑھیں گے اور معاملے ختم بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ.